औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम कनिज़ान ज़हरा सलामुन अलैकुन्ना जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की बारगाह में आप सबके हक़ में दुआ करती हूँ कि हमने और आपने जो मुसलसल इमाम हुसैन के गम में अज़ादारी की है, माबूद उसे अपनी बारगाह में कबूल करे और इस अज़ादारी को हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया करार दिया जाए। अज़ादारी के बाद मुसलसल अल्लाह ने हमें मौका फ़राहम किया कि हम अहले बैत की खुशियों में शामिल हो रहे हैं, और ख़ुदा की बारगाह में दुआ भी यही है कि अहले बैत की खुशियों के तसद्दुक़ वो हमारी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ लेकर आए और तमाम अज़ादारों की ज़िंदगी से गम का नामो निशान ख़त्म हो जाए बिहक़्क़े हज़रत ज़हरा। इसलिए कि आज हम और आप उस सूरे की तफसीर को समझने जा रहे हैं जो जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में नाजिल हुआ है। वो सूरा जिसे सूरह कौसर कहते हैं। सूरह कौसर जिसको अगर हम देखें नुज़ूल के एतबार से तो ये मक्के में नाजिल होने वाला सूरा है, और कुछ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये सूरा मक्के में भी नाजिल हुआ है और मदीने में भी नाजिल हुआ है। यानी इस सूरे के बारे में मुफस्सिरीन का ये कहना है कि ये 2 मरतबा नाजिल होने वाला सूरा है। इस सूरे की शान नुज़ूल के लिए जो रवायत नक़ल हुई है वो ये कि आस इब्ने वाइल जो अहले बैत का दुश्मन था, नबी का दुश्मन था, एक दिन ऐसा हुआ कि ये मस्जिद नबवी के बाहर खड़ा था। नबी मस्जिद नबवी से बाहर निकले और इसने नबी को रोककर नबी से बातें करना शुरू की। कुछ देर नबी से ये बातें करता रहा। जो लोग मस्जिद के अंदर बैठे थे उन लोगों ने देखा था इसको, आस इब्ने वाइल को, कि वो नबी से बात कर रहा है। नबी से बातें ख़त्म होने के बाद जब नबी चले गए और ये मस्जिद के अंदर दाखिल होता है तो जो लोग देख रहे थे उसने आस इब्ने वाइल से पूछा कि ए आस इब्ने वाइल तुम किससे बातें कर रहे थे? तो उसने नबी को ये कहते हुए तारुफ़ करवाया, यानी मेंशन किया इस नाम के साथ कि मैं उस अबतर से बात कर रहा था। यानी नबी के लिए ये लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया कि मैं अबतर से बात कर रहा था। अबतर उसने इसलिए कहा क्योंकि अरब में जो लोग बे औलाद होते थे, जिनके पास ख़ुसूसी तौर पे अगर बेटा नहीं होता था जिसके ज़रिए से नस्लें आगे बढ़ती हैं, उनकी ऐसी मेंटालिटी थी कि अगर बेटा नहीं है तो इंसान की नस्ल मुनक़ता हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि जनाब खदीजतुल कुबरा से जो 2 बेटे अल्लाह ने उन्हें अता किए थे उन दोनों का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से नबी करीम को इन लोगों ने अब ये समझा था कि कोई औलाद नहीं है, लिहाजा नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, लिहाजा इनका नाम ख़त्म हो जाएगा, अब इनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। और इसलिए उसने अबतर कहा, क्योंकि बे औलाद को जिनकी नस्ल आगे बढ़ाने वाला कोई ना हो उसे वो लोग अबतर कहा करते थे। खूब ये सूरा जब नबी को उसने अबतर कहा तो उस मौके पर नाजिल हुई, और नाजिल होने के बाद बिल्कुल सूरह ज़ुहा और सूरह अलम नशरा की तरह इस सूरे ने नबी के दिल को सुकून बख्शा, नबी के दिल को तसल्ली दी। और नबी से अल्लाह ने इस सूरे में फ़रमाया कि तुम्हारा दुश्मन अबतर होगा। ए मेरे हबीब, हम तुम्हें कौसर अता कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह का ये इरादा है, अल्लाह का ये मंसूबा है, ये प्लानिंग है अल्लाह की कि आपकी जो औलाद होगी वो कसीर होगी, पूरी कायनात में होगी, और आपका जो दुश्मन होगा वो अबतर होगा, उसकी नस्ल में से कोई बाकी नहीं रहेगा। और चूँकि कुरान का वादा था, लिहाजा हम और आप देखें आज पूरी कायनात में अहले बैत की औलाद मौजूद हैं, और जिन लोगों ने नबी को ताना दिया था अबतर का, उनकी औलाद में से कोई भी नज़र नहीं आता। सूरे की तिलावत की फजीलत के एतबार से अगर हम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी फरमाते हैं अगर सूरह कौसर को कोई पढ़ता है, उसकी तिलावत करता है, तो अल्लाह उसे जन्नत की नहरों से सैराब करेगा इंशाअल्लाह। और नबी आगे फरमाते हैं कि इसके अलावा
عید قربان کے دن جو قربانی دی جاتی ہے، یا وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں اور مشرک ہیں جو قربانی کرتے ہیں، تو اس قربانی کے نمبر کے برابر، یعنی جتنی قربانی دی گئی ہے، کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے کہ کتنی قربانی ہے، اس کا نمبر کوئی شمار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں کہ ان تمام قربانیوں کے نمبر کے برابر اللہ سورہ کوثر پڑھنے والے کو اجر عنایت کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کتنے بہانوں سے اپنے بندے کو نیکیاں عطا کرتا ہے، اجر عطا کرتا ہے، اور بہت چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں لیکن اللہ اس کا اجر بہت فراوان دیتا ہے، بہت کثیر دیتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے۔ خیر، اب ہم آتے ہیں سورے پر۔ 3 مکمل آیات ہیں، اس میں صرف 3 آیات ہیں، اور یہ 3 آیات ہونے کے بعد بھی اس سورے میں بہت ساری باتیں موجود ہیں، جس میں سے سب سے پہلی آیت میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر یعنی بہت زیادہ خیر و برکت عطا کی ہے۔ ہم سب سے پہلے کوثر کے معنی سمجھیں گے کہ کوثر کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ کوثر کو اگر ہم دیکھیں تو کثرت یعنی زیادہ، بہت زیادہ کو کوثر کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ خیر و برکت، بہت زیادہ فراوان جو چیز ہوتی ہے اسے کوثر کہا جاتا ہے۔ اور اکثر جو ہے نا عرب والے سخی انسان کو کوثر کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ دیتا تھا، بہت زیادہ لٹاتا تھا، سخی تھا، لہٰذا جو سخی ہوتے تھے اسے بھی عرب والے کوثر کہا کرتے تھے۔ اور کوثر سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں روایات یہ کہتی ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا، نبی کریم ممبر پہ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد اس سورے کی تمام اصحاب کے سامنے تلاوت کی۔ جب اصحاب نے اس سورے کو سنا تو اصحاب نے نبی سے سوال کیا، یا نبی اللہ، یہ اللہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، تو یہ کوثر کیا ہے؟ تو نبی اس وقت فرماتے ہیں کہ یہ کوثر دراصل جنت میں ایک نہر ہے، اور یہ ایسی نہر ہے جو شہد سے زیادہ شیرین ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس نہر کے کنارے کنارے پہ دونوں جانب در یعنی موتی اور یاقوت یعنی روبی کے پلرز بنے ہوں گے، یعنی یہ ایک موتی ہوگی اور روبی کے جو سٹونز ہوتے ہیں اس کے پلرز جو ہے وہ اس نہر کے سائڈ میں کھڑے ہوں گے۔ کتنی خوبصورت وہ نہر ہوگی نا، کہ جو بالکل وائٹ ہو اور بہت میٹھی ہو، اور وہ جاری ہو، اور اس کے کنارے سائڈ پر یاقوت کے ماشاءاللہ پلرز کھڑے ہو، موتیوں کے پلرز کھڑے ہو، تو امیجن کرنے میں بھی اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ جب اس سے سیراب کیے جائیں گے تو پھر اس کا لطف، اس کا مزہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس نہر سے سیراب کرے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور یہ نہر اللہ نے اپنے حبیب کو ان کے بیٹے عبداللہ کے جانے کے بعد ان کے بیٹے کے عوض میں دی ہے، یعنی اس کے بدلے میں۔ جب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس بیٹے کے بدلے میں اللہ نے جنت میں یہ کوثر کی نہر نبی کو عطا کی ہے، یعنی یہ وہی حوض کوثر جس کو ہم بار بار سنتے ہیں کہ حوض کوثر پر نبی سے ملاقات ہوگی، امیر المؤمنین کے ہاتھوں ہم کوثر کے جام سے سیراب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور امیر المؤمنین جب جام کوثر اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے تو وہ منظر ہی کچھ الگ ہوگا۔ ہم سب یہ کوشش کریں کہ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ نبی کی شفاعت نصیب ہو اور علی کے ہاتھوں سے جام کوثر ہمیں انشاءاللہ نصیب ہو۔ اس کے بعد کوثر کے بہت زیادہ معنی بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جنت کی نہر جو ہم نے اور آپ نے بھی پڑھا، دوسرا کہتے ہیں کہ کوثر یعنی نبوت، یعنی اللہ نے جو نبوت عطا کی ہے اس نبوت کو بھی کوثر کہا گیا۔ تیسرا، اللہ نے اپنے حبیب کو جو بہت زیادہ اصحاب دیے تھے، ان کی صحابیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو چونکہ فراوان خیر و برکت کے معنی میں کوثر آتا ہے، لہٰذا اس اصحاب کی فراوانی کو، زیادتی کو بھی کوثر کہا گیا۔ اس کے بعد چوتھا
ذریت یعنی ان کی نسل کثیر ہے. نبی کی نسل دیکھیں نا کتنی کثیر ہے، بہت زیادہ تعداد میں نبی کی نسل پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. تو نبی کی جو نسل ہے جو بہت زیادہ ہے اس کو بھی کوثر کہا گیا. اس کے علاوہ پانچواں جو ہے وہ شفاعت کو، حق شفاعت جو نبی کو دیا گیا ہے اور اہل بیت کو جو حاصل ہوگا انشاءاللہ، وہ شفاعت کے حق کو بھی کوثر کہا گیا ہے. یعنی ان شارٹ جتنی بھی نعمتیں ہیں، جو فراوان نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، ان برکتوں کو، ان نعمتوں کو کوثر کہا جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نبی کو عطا کی گئی نعمتوں کو کوثر کہا گیا. لہٰذا کوثر قرآن کو بھی کہا جائے گا. کوثر نبی کی امت میں جو علماء گزرے ہیں یا جو علماء موجود ہیں نبی کی ذریت میں، ان علماء کو بھی کوثر کہا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو نبی کو میدان میں، جنگ کے میدان میں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، یعنی نبی جو سکسیز ہوئے ہیں، اور ان کی وکٹری کو بھی کوثر کہا جائے گا. یہ کیونکہ نبی کی کامیابی بھی مخالفین کے مقابلے میں جو تھی وہ بھی ایک نعمت ہے نا اللہ کی جانب سے. لہٰذا جنگوں کی کامیابیاں بھی کیا ہے؟ کوثر ہے. اور اس کے علاوہ جو دنیا کی ہر گوشے میں جو اولاد فاطمہ ہے وہ کوثر ہے. یہ ساری چیزیں کوثر ہیں. ان تمام چیزوں کو کوثر کہا جائے گا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ان بریکٹ آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن کے کسی بھی لفظ کے معنی کو کبھی محدود نہیں کریے گا، لمیٹڈ نہیں کریے گا. اس لیے کہ قرآن کے ہر لفظ کے کئی معنی ہیں، بہت سارے معنی نکلتے ہیں. تو جیسے کوثر کے اتنے سارے معنی ہیں، اتنے ساری چیزیں کوثر میں آئیں گی، لیکن ایک معنی ایک لفظ جس کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ایک میننگ جو ہوتا ہے، ایک معنی جو ہوتا ہے، وہ پرٹیکولر اس معنی کو ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا کوثر ان تمام چیزوں کو کہا گیا. لیکن اصل میں کوثر اس آیت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی کو کہا گیا. اب سوال ہوگا کہ کیوں جب کوثر اتنی ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے تو اصل کیوں حضرت زہرا ہے؟ اس لیے اصل حضرت زہرا ہے کیونکہ ہم شان نزول میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ نبی کو طنز کیا گیا، نبی کو تانا دیا گیا. کس لیے؟ اولاد کے لیے. اور اللہ نے پھر اس کے طنز میں کیا کہا کہ ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں، یعنی تانا اولاد کا تھا، پھر لہٰذا اولاد کیا ہوگی؟ کوثر ہوگی. اور اگر ہم تاریخ کو بہت دقیق پڑھیں گے تب بھی ہم کو یہی ملے گا کہ نبی کی فقط ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی اولاد ہے. 2 بیٹے تھے وہ دنیا سے چلے گئے اور ایک بیٹی اللہ نے عطا کی. اس لیے اس سورے میں لفظ کوثر کا جو اصل معنی ہے وہ کیا ہے؟ شہزادی کونین کی ذات گرامی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بے شک شہزادی کی ذات گرامی ہی کوثر ہے. اور ہم دیکھیں کہ کوثر، فراوان، زیادتی، نسل، ذریت، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی اور ایک بیٹی کے ذریعے سے جو ذریت نبی کی، جو نسل نبی کی ہے وہ کیسے پوری دنیا میں پھیل گئی نا. اس کو ایسے سمجھتے ہیں نا کہ اللہ نے نبی کو ایک بیٹی عطا کی اور پھر نبی کے بیٹی کے پاس اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے. ان دونوں بیٹوں کو ظالموں نے بڑے ظلم کے ساتھ مار دیا. صحیح. اور اس کے بعد جب ان کی اولاد آتی رہی تو ہر امام کو ظالموں نے قتل کیا، شہید کیا. ہر امام شہید ہوتے رہے، ڈھونڈ کر، تلاش کر کے، قید میں رکھ کر ائمہ طاہرین کو شہید کیا گیا. یعنی اس شہزادی کی اولاد کو اس قدر ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس کے شاید ہی کسی کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی. ہاں، اب جناب زہرا کی زندگی سے لے کر 11ویں امام تک دیکھیں اور دور حاضر میں ہم دیکھیں امام زمان کے لیے بھی لوگ بیٹھے ہوئے منتظر کہ بس وہ آئیں اور ہم حملہ کر دینا.
لیکن اس کے باوجود جن کی اولاد کو اس طرح سے مارا جا رہا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا جا رہا ہے، قید میں رکھ رکھ کر مارا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی اتنی اولاد، کثیر اولاد دنیا میں ہو، یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ یہ ایک اللہ کا وعدہ جو کیا تھا نا اللہ نے کہ دشمن ابتر ہوگا، مگر اے میرے حبیب تمہارا جو نسل کا سلسلہ ہوگا وہ بہت فراوان ہوگا۔ اتنا زیادہ ظلم کرنے کے باوجود بھی آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر زہرا کی اولاد موجود نہ ہو، جہاں پر سادات موجود نہ ہو، جہاں پر سید موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ، خدا کا نظام کتنا خوبصورت ہے، اور خدا قرآن میں جو وعدہ کر دیتا ہے اسے کتنی خوبصورتی سے انجام دیتا ہے، ہم اس سورے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ پہلی آیت ہو گئی۔ انشاءاللہ اس پہ بہت ساری اور باتیں کی جا سکتی ہیں، پھر کبھی بات کریں گے۔ دوسری آیت پر ہم آتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب کیا کرنا ہے اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو اتنی خوبصورت نعمت عطا کی، کوثر یعنی حضرت زہرا، لہٰذا اب جب تمہیں اتنی خیر و برکت ہم نے عطا کی تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فصلِ، بس تم کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، نماز پڑھو اور قربانی، ونحر یعنی قربانی دو اللہ کی راہ میں۔ کیا کرو؟ ونحر، نہر کرنا قربانی دینے کو کہتے ہیں، اور نہر جو لفظ ہے نا وہ اونٹ کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور اونٹ نہر کرنے کا معنی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے گلے میں پہلے ایک تیر مارا جاتا ہے یا ایک خنجر کی طرح کچھ ہوتا ہے جس کو مار کر یہاں پہ پہلے ایک چھید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا خون جب بہہ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو اس کے سر کو جدا کیا جاتا ہے اس کے بدن سے، لہذا اس کو نہر کرنا کہتے ہیں، اور یہ اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ جو قربانی کی بات کر رہا ہے وہ اونٹ کی قربانی کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے اچھا دیکھیں، اللہ نے اونٹ کی قربانی کی بات کی ہے، لیکن ساری قربانیاں، میں نے اس سے پہلے کہا کہ کسی بھی لفظ کے معنی کو لمیٹڈ نہیں کرنا ہے، بہت فراوان ہے، تو بہت ساری قربانیاں، ساری قربانیاں، مثال کے طور پہ نماز کے لیے اپنی نیند کو قربان کرنا بھی کیا ہے؟ قربانی ہے نا؟ تو یہ قربانیاں اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم کیا کرو؟ نماز پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی دو۔ ٹھیک، اور جب ہم بات کرتے ہیں ونحر کی تو اس کی دو تین معنی اور بھی ملتے ہیں، جیسے ایک ہوتا ہے قربانی دینا، اونٹ کی قربانی دینا، دوسرا جو معنی ہے نہر کا، وہ روایات کے مطابق نماز میں تکبیر جب ہم کہتے ہیں تو تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے کو بھی ونحر کہا گیا، اور بہت ساری حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ ونحر سے مراد یعنی معنی یہ ہے کہ امام صادق کی حدیث ہے کہ جس وقت نبی پر یہ سورہ نازل ہوا ہے اور لوگوں نے سوال کیا کہ ونحر کے معنی کیا ہے، تو بتایا گیا کہ نماز میں جب تکبیر کہو تو دونوں ہاتھ کو بلند کرو، اور بلند کرنے کی اس طرح سے بلند کرو کہ آپ کی یہ ہتھیلی جو ہے وہ دونوں کعبے کی جانب ہو، یعنی اس طرح سے تکبیر کہنا ہے۔ تکبیر کہنے کے ٹائم پہ ہاتھ ایسے ہونا چاہیے اور کان تک جائے، یعنی اس کی جو بلندی ہے ہاتھ کی وہ یہاں تک۔ یہ کون سی تکبیر کی بات ہو رہی ہے؟ تکبیرۃ الاحرام جو ہم نیت کے بعد کرتے ہیں نا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے ہاتھ بلند ہو، کان تک جائے، اور ہتھیلی ہماری یہ قبلے کی رخ ہو، یعنی قبلہ رخ ہو، یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو اس کو بھی ونحر کہا گیا روایات میں، اور اس کے علاوہ کہا گیا کہ جب رکوع میں جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ تب بھی تکبیر کہو اور ہاتھ بلند کرو، اور جب سجدے میں جانے لگو تو تکبیر کے ٹائم پر ہاتھ بلند کرو۔ تو یہ جو بار بار تکبیر نماز میں کہی جاتی ہے، اس میں جو ہاتھ کو اٹھا کر تکبیر کہتے ہیں، ہاتھ بلند کر کے جو تکبیر کہتے ہیں، اس کو بھی ونحر کہا گیا ہے۔ اور جبرائیل نے نبی کریم سے یہ کہا بھی تھا کہ یا نبی اللہ، ساتوں آسمان میں جو ملائکہ نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کا طریقہ یہی ہے کہ
وہ جب تکبیر کرتے ہیں نماز میں تو ہر تکبیر میں وہ ہاتھ کو بلند کرتے ہیں. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اور نماز کی خوبصورتی یہ ہے کہ تکبیر میں ہاتھ کو بلند کیا جائے اور اس طرح سے رو بقبلہ اپنی ہتھیلی کو کیا جائے. خوب، یہ ونہر کا معنی ہو گیا. اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ نے کیا کہا؟ ان شانئک هو الابتر، یعنی آپ نماز پڑھیں، آپ قربانی دیں، انشاءاللہ آپ کا دشمن، شانی یعنی دشمن، شانی دشمن کو کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اے میرے حبیب آپ کا دشمن کیا ہوگا؟ ابتر ہوگا، مقتول نسل ہو جائے گا، اسے ختم کر دیا جائے گا. یعنی ختم کر دیا جائے گا یعنی اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس کی نسل سے کوئی باقی نہیں رہے گا. شانی دشمنی کو کہتے ہیں. دیکھیں، نبی سے لوگوں کو اس قدر دشمنی تھی کہ لوگوں نے انہیں ابتر کہا. ابتر کا جو معنی ہوتا ہے، اگر لغوی معنی دیکھیں، ڈکشنری میں جا کر اس کا معنی دیکھیں تو ابتر کہتے ہیں دم کٹے ہوئے جانور کو، ایسا جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو. تو لوگ نبی سے اس قدر دشمنی رکھتے تھے، اپنے دل میں اتنا کینہ رکھتے تھے، اتنی حسد تھی نبی سے کہ نبی کو ذلت دینے کے لیے، ان سے بد اخلاقی سے پیش آنے کے لیے ان کو ابتر کہہ کے پکار رہے تھے، تاکہ کسی طرح سے ان کی اہانت ہو جائے، کسی طرح سے نبی کو رسوا کر دیا جائے. ہاں، لہٰذا یہ لفظ شانی جو ہے کہتے ہیں کہ ایسی دشمنی جو دل کے اندر کینے کی طرح بھری ہو، حسد ہو اور بد اخلاقی کے ساتھ اس دشمنی کا مظاہرہ کیا جائے، اس کو شانی کہتے ہیں. یعنی ایسا دشمن، اے میرے حبیب تمہارا ایسا دشمن جو اپنے دل میں تمہارے لیے نفرت رکھتا ہے اور تمہیں بد اخلاقی کے ذریعے سے تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ وہ ابتر ہوگا. اور وہ ایسا ابتر ہوگا کہ پھر اس کا نام لینے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوگا. اللہ ان لوگوں کو بے اولاد رکھے گا اور ان کی نسل سے کسی کو باقی نہیں رکھے گا. لیکن جب آپ کی اولاد کی طرف نظر کی جائے گی، اے میرے حبیب، جب آپ کی ذریت کی طرف دیکھا جائے گا تو آپ کی ذریت فراوان ہوگی، آپ کی ذریت میں عظیم لوگ موجود ہوں گے. اور آپ کی ذریت میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں. مثال کے طور پہ علماء، مجتہدین، مؤرخین، محدثین، علم رجال رکھنے والے، علم عرفان کے حامل، یہ سارے کے سارے کس کی نسل سے ہیں؟ حضرت زہرا کی نسل سے ہیں. اور اسی کو اللہ نے نعمت فراوان کہا ہے. ایک چیز اور یہاں پر کہنا ہے، اور وہ یہ کہ خداوند کریم کہتا ہے انا اعطینا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. یہ بات سمجھیں ہم کہ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اپنے حبیب سے کہ اے میرے حبیب میں نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے نا. کہہ سکتا تھا اللہ، بالکل کہہ سکتا تھا اس کا. اور وہ زیب بھی دیتا ہے نا، اللہ پر یہ جچتا بھی ہے کہ اللہ کہ میں نے تمہیں دیا. لیکن اللہ کا نظام کیا ہے، یا اللہ کا اصول کیا ہے، اللہ کے کلام کرنے کا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، اللہ کی بات کرنے کا انداز کیسا ہے کہ وہ کہتا ہے ہم نے تمہیں عطا کیا. انا، ہم نے عطا کیا. آتینا، ہم نے، میں نے نہیں کہا ہم نے عطا کیا. یہ اللہ نے ہم کیوں استعمال کیا، اس پر بھی بات کریں گے. ایک تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، جب کوئی بلند مرتبہ انسان ہوتا ہے اور جس کا ضمیر بہت بلند ہو، جس کا نفس بہت بلند ہو، جو اللہ والا ہو، جس کا ایمان بہت پاک اور صاف ہو، وہ کبھی بھی اپنی بڑائی نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں کہتا، وہ کبھی بھی یہ اپنے آپ کو آگے رکھنے کی کوشش نہیں کرتا. سارے کام اس کے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا. جو اعلیٰ ظرف ہے، جن کا ظرف بہت بلندی پر ہے، وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. اور اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میں جب لفظ ہم استعمال کر رہا ہوں، جبکہ سب کچھ میرا ہے، سارا نظام میرا ہے، لیکن میں نے ہم اس لیے لفظ استعمال کیا
کیونکہ میں نے اپنے کام میں زمین کا فرش بچھانے کے لیے فرشتوں کی مدد لی، میں نے آسمان سے بارش زمین تک بھیجنے کے لیے فرشتوں کی مدد لی، میں نے سورج کو بنانے کے لیے فرشتوں کی مدد لی، میں نے آدم کے پتلے کو بنانے کے لیے بھی فرشتوں کی مدد لی، مٹی میں نے فرشتوں کے ذریعے سے منگایا ہے نا۔ تو یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ میرے نظام میں، میرے کام میں میرے مددگار تھے، لہٰذا اگر یہ میرے مددگار ہیں تو پھر حق کیا بنتا ہے کہ میں یہ نہ کہوں کہ میں نے بنایا، میں یہ نہ کہوں کہ میں نے عطا کیا، بلکہ ہم نے عطا کیا۔ ان لوگوں کی محنتوں کو بھی اللہ یاد کرتا ہے اور ہمیں یہ درس دینا چاہ رہا ہے کہ کسی بھی کام کے لیے کبھی بھی میں نہ کہنا، ہم نے کیا۔ دیکھیے اس بات کو اللہ نے سورہ حمد میں کتنی خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ ہم نماز اکیلے پڑھتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب تنہائی میں ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ حمد پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ پڑھ کون رہا ہے؟ میں اکیلی پڑھ رہی ہوں۔ اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ میں تیری عبادت کر رہی ہوں، میں تجھ سے مدد مانگ رہی ہوں، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ کہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ ہمیں درس دینا چاہ رہا ہے کہ آج جو تم مصلی پہ کھڑے ہو، اس مصلی پر آنے تک کی جو تمہارے اندر طاقت ہے، یہ تمہاری اکیلے کی نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے میرا لطف و کرم شامل ہے، اس میں دوسرا تمہارے ماں باپ کا تم پر احسان شامل ہے، اس میں وہ کسان شامل ہے جو کھیتوں میں کام کر کے اناج تم تک پہنچاتا ہے، اس میں وہ مزدور شامل ہے جس نے تمہارے گھر کو بنایا ہے۔ یعنی تمہاری زندگی کا نظام اکیلے تم نہیں چلا سکتے ہو۔ اگر تم مصلی تک پہنچے ہو تو مصلی تک پہنچنے کی جو تمہارے اندر طاقت ہے، اس طاقت میں بہت سارے لوگوں کا ایفرٹ ہے، لہٰذا ان سب کو یاد کرتے ہوئے تم کیا کہو؟ نعبدو نستعین، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، جیسے اللہ کہہ رہا ہے اعطینا، ہم نے عطا کیا۔ خدا کے اوپر یہ بات کتنی جچتی نا اگر اللہ کہتا میں نے عطا کیا، لیکن اللہ نے یہ جملہ نہیں کہا۔ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اور یہ کوثر وہی ہے جو ذات حضرت زہرا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب اس بات کی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ خداوند کریم ہمیں بی بی زہرا کی معرفت سے مالا مال کرے، اور بہت سارے مقامات پر آپ کو قرآن میں حضرت زہرا مل جائیں گی۔ ہم نے اس سے پہلے جب سورہ قدر پڑھی تھی تو ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ نے سورہ قدر میں قدر حضرت زہرا کو کہا ہے نا۔ امام صادق علیہ السلام کے جملے ہیں کہ یہ اس آیت میں اللہ جو کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ قدر کیا ہے؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ حضرت زہرا کیا ہے؟ معبود حقیقی نے بہت سارے مقام پر مخفی طور پر حضرت زہرا کا تذکرہ کیا ہے، حضرت زہرا کو بار بار یاد دلایا ہے قرآن میں۔ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا کہ اگر حضرت زہرا قرآن میں موجود ہیں، اگر حضرت زہرا کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تو پھر اللہ نے ڈائریکٹ حضرت زہرا کا نام کیوں نہیں لیا؟ نام لے لیتا جیسے حضرت مریم کا نام آیا ہے نا۔ بار بار اللہ حضرت مریم کا نام لیتا ہے قرآن میں، اور حضرت مریم کے نام پر تو اللہ نے سورہ بھی باقاعدہ نازل کیا نا کہ پورا نام ہی مریم ہے۔ تو سوال ہے نا کہ جب حضرت مریم کا نام موجود ہے تو حضرت زہرا کا نام منشن کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال علامہ مجلسی سے کسی نے کیا تھا۔ دیکھیں ہم سے اگر کوئی سوال کرے تو شاید ہم جواب بھی نہیں دے پائیں گے۔ علامہ مجلسی سے سوال کرنے والے نے جب سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے مریم کا نام، اور وہ عیسائی تھا جو سوال کر رہا تھا کہ دیکھیں ہماری مریم کا نام تو اللہ نے بار بار قرآن میں لیا ہے، اگر آپ کی شہزادی زہرا
کی عظمتیں بھی جناب مریم سے زیادہ ہوتی تو اللہ نے ان کا نام بھی قرآن میں لیا ہوتا، جبکہ اللہ نے ان کا نام قرآن میں نہیں لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے علامہ مجلسی تھے تو انہوں نے جواب دیا بہت خوبصورت۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا تو کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں گیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں۔ ٹھیک، اب علامہ مجلسی نے پوچھا کہ اس دربار میں بادشاہ کو دیکھا ہے؟ کہاں بادشاہ کو بھی دیکھا ہے۔ کب بادشاہ جب اپنے دربار میں بات کرتا ہے اور جب باتوں میں اس کی کنیزوں کا نام آتا ہے تو کنیزوں کا نام دربار میں لیتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں کنیزوں کا نام تو دربار میں لیا جاتا ہے۔ پھر علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ کیا اسی دربار میں وہی بادشاہ اپنی اس محل کی شہزادی کا نام لیتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، دربار میں بادشاہ کنیزوں کا نام تو لیتا ہے مگر شہزادیوں کا نام نہیں لیتا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں بس یہ سمجھ لے کہ حضرت زہرا شہزادی ہیں اور حضرت مریم شہزادی زہرا کی کنیز ہیں۔ اللہ کنیزوں کا نام تو لیتا ہے لیکن شہزادی کا نام نہیں لیتا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ شہزادی ہیں، ان کا مقام بلند ہے، ان کا رتبہ اعلیٰ ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، یہ فخر عیسیٰ کی ماں ہے، وہ فقط نبوت کی ماں ہے، یہ نبوت اور امامت دونوں کی مادر گرامی ہے، وہ اس عیسیٰ کی ماں ہے کہ جو حضرت زہرا کے بیٹے کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے۔ یہ حضرت زہرا ہے اور وہ حضرت مریم ہے، دونوں کو اللہ نے بیٹے عطا کیے اور دونوں باحیات ہے نا، دونوں باحیات، امام زمان بھی باحیات، حضرت عیسیٰ بھی باحیات۔ امام زمان کا جب ظہور ہوگا تو کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ امام زمان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، امام نماز کے امام بنیں گے اور یہ اقتدا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہزادی کے بیٹے ہیں، یہ کنیز کے بیٹے ہیں، اسی لیے کسی نے لکھا کہ اس لیے عیسیٰ کے آگے وہ پڑھائیں گے نماز شیر مریم اور ہے اور شیر زہرا، اور اللہ ہم سب کو قرآن کی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، حضرت زہرا کی معرفت سے مالا مال کرے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ قرآن سے اتنے متمسک ہو جائیں، اتنا زیادہ قرآن ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ پھر ایک دن ایسا آئے کہ ہم قرآن کی تلاوت کیے بنا جی نہ سکیں، ہمارا دل نہ لگے جس دن ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں امام حسین کے اس سر کا واسطہ دیتے ہیں جس نے نوک نیزہ پہ بھی تلاوت قرآن کی ہے، ہمیں تلاوت قرآن بار بار کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں قرآن مجید کی تفسیر اور تعویل کو سمجھنے کی توفیق عطا کر۔ اللہ تو نے قرآن مجید میں جو احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ قرآن بھی روز محشر قرآن اور اہل بیت دونوں ہمارے شفیع قرار پائیں، قرآن ہماری شفاعت کرے انشاءاللہ بحق قرآن مجید، بحق محمد مصطفیٰ، بحق اہل بیت۔ آپ لوگوں کے حق میں دعا ہے کہ اللہ آپ تمام لوگوں کی دلی حاجتوں کو پورا کرے اور دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اللہ آپ کو ضرور عطا کرے اور تمام مشکلات آپ کی آسان ہو۔ پھر آخر میں دعا ہے اللہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل کرے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کرے۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم
یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ 4 معصومین بارہ امام، پنجتن پاک شہیدان کربلا، سیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین اور جتنے بھی لوگ خصوصاً ہمیں آن لائن سنتے ہیں، جو بعد میں سنتے ہیں اور جن کی جانب سے یہ درس ہمیں حاصل کرنے کی اور اس طرح سے درس آرگنائز کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اللہ ان کے مرحومین کو بخشتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما کر انہیں برزخ کی اعلیٰ جنت میں جگہ عنایت فرمائے اور روز محشر انہیں مولا عباس کے پرچم کے سائے تلے جگہ عطا کرے، دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال عنایت ہو اور حضرت زہرا کی شفاعت نصیب ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔